अस्सलाम वालेकुम जी। तमाम देखने और सुनने वालों को मेरी तरफ से सलाम और बहुत सारी नेक तमन्नाएं और दुआएं आप सब लोगों के लिए। क्या हाल चाल हैं जी आप लोगों के? अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग बिल्कुल ठीक हैं और अल्लाह से उम्मीद करते हैं कि आप लोग भी इंशाल्लाह बिल्कुल ठीक होंगे। तो अभी जी हम जो कल लाहौर लेकर गए थे बैग, उसको हम अनपैक कर रहे हैं क्योंकि वहाँ पे तो कपड़ों की ज़रूरत नहीं पड़ी, लेकिन मेरी एक आदत है हमेशा से कि जब भी मैं थोड़ा सफ़र पर जाऊं तो मैं अपने बच्चों के एक्स्ट्रा कपड़े साथ में ज़रूर रखती हूँ, इसलिए कि छोटे बच्चे हैं, पता नहीं चलता बच्चे अपने कपड़े गीले कर लें या फिर कोई सफ़र के दौरान कोई भी ज़रूरत पड़ जाए तो फिर आप घर तो वापस नहीं आ सकते फ़ौरन कपड़े लेने के लिए। इसलिए मैं खदीजा के कुछ पैम्पर्स, इनकी सॉक्स, इसका पानी, वाइप्स और ज़रूरत के कपड़े हमेशा साथ रख लेती हूँ। और अभी ज़रूरत नहीं पड़ी कल, तो हम अभी बैग को अनपैक करके रख देंगे। और साथ में जी जो रात को कपड़े धोए थे उनको अभी हम बाहर धूप में फैलाएंगे क्योंकि धूप निकल आई है अच्छी बाहर। तो इनको हम छत पर फैला देंगे क्योंकि अगर हम नीचे ही कहीं पर डालें तो ये जल्दी सूखते नहीं हैं। तो आप लोग सुनाएं जी, कैसे हैं आप लोग और क्या आजकल चल रहा है आप लोगों के साथ? कुछ लोग तो आप में से कमेंट करके मुझे बता देते हैं और जो नहीं बताते उनके बारे में फिर हमें पता नहीं चलता। और आज मैं फिर से ये बात वाज़ह कर दूं कि जो भी बहन भाई मुझ पर एतमाद करके मुझे कमेंट में दुआ के लिए कहता है तो मैं ज़रूर उसका नाम, अपनी एक डायरी मैंने बनाई हुई है जिसमें मैं नोट कर लेती हूँ और उस डायरी को मैं नमाज के दौरान भी अपने पास रखती हूँ। नमाज के बाद भी मैं उन बहन भाइयों के लिए हमेशा दुआ करती हूँ। और जुमेरात के दिन आपको बताया है कि एक बड़ी महफ़िल होती है, हाँ वो मेरे घर में हो या फिर किसी दूसरी जगह पर, तो वहाँ पर भी मैं उन लोगों के लिए ज़रूर दुआ कराती हूँ जिन्होंने मुझे दुआ के लिए कहा हो। तो अभी आज आप लोगों के साथ मैं शेयर करने वाली हूँ जी शब बारात से रिलेटेड, शब बारात की फ़जीलत और कुछ ऐसी बशारतें जो अल्लाह ताला ने शब बारात की दिन जो थी वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 7 किस्म की बशारत जो थी वो दी थी। और हम बहैसियत उनके उम्मती होने के इंशाअल्लाह इससे ज़रूर फैज़याब होंगे क्योंकि हम उनके मानने वाले हैं, उन पर यकीन रखते हैं, अल्लाह ताला पर यकीन रखते हैं, उसके नबी पर यकीन रखते हैं। तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हमारे लिए ज़रूर आसानियाँ पैदा करेगा। इसके साथ ही मैं आपको उसकी फ़जीलत के बारे में बताऊंगी कि हकीकी तौर पर जो अहादीस नबवी से ये जो बातें साबित हैं वो आपको बताऊंगी। कुछ बिद्दत और शिरक जो है वो भी लोगों ने फैलाया हुआ है, लेकिन उस पर हम यकीन नहीं करेंगे क्योंकि हम सिर्फ़ उसी बात पर यकीन करने वाले हैं जो कि अल्लाह ताला का फ़रमान है या फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस मुबारका से साबित है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जी मौला अली के बारे में कि उन्होंने इस रात की फ़जीलत के बारे में क्या फ़रमाया। वो 15 शबान की रात को किसी रास्ते से गुज़र रहे थे हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, तो उनकी नज़र पड़ी कि एक बंदा जो था वो रज़ाई ओढ़ कर रास्ते में सो रहा था। तो उन्होंने उस बंदे से पूछा कि तुम्हें पता है कि आज कौन सी रात है? तो उस बंदे ने कहा जी कि आज 15 शबान की रात है। तो मौला अली ने फ़रमाया कि 15 शबान की जो रात है ये सोने की रात नहीं है, ये जागने की रात है क्योंकि ये मग़फ़िरत की रात है। और इस रात में अल्लाह ताला जो है वो आसमानों के फ़रिश्तों को हुक्म देता है कि जाओ ज़मीन की तरफ। और वो जो फ़रिश्ते होते हैं आसमान के वो हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम और इज़राईल अलैहिस्सलाम के पीछे पीछे होते हैं क्योंकि आगे ये दोनों फ़रिश्ते होते हैं और पीछे जो है वो अल्लाह के हुक्म से बाकी के फ़रिश्ते मौजूद होते हैं। और ये तमाम फ़रिश्ते जो हैं ये अल्लाह ताला के हुक्म से हर घर में जाते हैं और अल्लाह ताला कहता है कि जाओ जाकर देखो, अगर मेरा कोई बंदा इस रात मुझसे माफ़ी मांगे और आने वाले वक्त में अच्छे अमाल का वादा करे तो मीकाईल उसकी तकदीर में रद्दो बदल कर दो, उसकी तकदीर में तरामीम कर दो और आने वाले वक्त में उसके लिए रिज़्क और कुशादगी लिख देना। इसी तरह से जो मलकुल मौत हैं इज़राईल अलैहिस्सलाम, अल्लाह ताला उनको हुक्म देकर भेजते हैं कि इज़राईल आप भी हर घर में जाओ और वहाँ पर जिसने इस साल में मर जाना है उसको जाकर जगाओ और बताओ कि अल्लाह ताला की राह में इबादत करो, नेक अमाल करो, तुम मरने वाले हो। और अगर कोई बंदा, जब तुम जाओ और देखो कि वहाँ पर कोई बंदा अपनी उम्र की दराज़ी के लिए या अपने वालदैन की उम्र की दराज़ी के लिए मुझसे दुआ कर रहा है तो उसकी ज़िंदगी में भी रद्दो बदल कर देना।
اور اگر وہ مصیبتوں سے پریشانیوں سے میری پناہ مانگتا ہے تو آنے والے وقت میں اس کے لیے سکون اور عزت لکھ دینا اور اس کو ذلت سے بالکل بھی دور کر دینا۔ تو یہ تو ہو گیا جی مولا علی کا فرمان اس رات کی فضیلت کے بارے میں۔ ابھی ہم بات کرتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ سے جو بات ثابت ہے وہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 15 شعبان کی رات جبرائیل نازل ہوئے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کو بشارت ہو، اللہ نے مشرک کے علاوہ ہر امتی کو، جو بھی آپ کا امتی ہے سوائے اس کے کہ اس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا ہو، اس کو اللہ تعالیٰ نے بخش دیا ہے۔ یہ دیکھیں کتنی بڑی بشارت ہے جو اللہ کی طرف سے 15 شعبان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے نازل کی اور ان کو بشارت دی اور ہمارے ہی بارے میں دی، کیونکہ ہم بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق ان کے بتائے ہوئے اعمال پر عمل کرنے والے ہیں۔ کسی کو بھی اپنے رب کے ساتھ ہم شریک اس کا نہیں بناتے۔ تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بشارت ملی اور اس کے بعد پھر آپ نے فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام نے مجھے کہا کہ آپ ذرا اس رات میں توجہ اور غور کیجئے، کیونکہ یہ رات جو ہے یہ مغفرت کی رات ہے۔ تو پھر یہاں سے بھی یہ بات ثابت ہوئی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم تھا کہ یہ پیغام نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دے دیں اور یہ بخشش کی رات ہے اگر ہم اللہ سے بخشش مانگیں۔ پھر جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ اے نبی اوپر دیکھیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اوپر نظر اٹھائی تو وہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ 7 آسمانوں کے دروازوں کو میں نے کھلا ہوا پایا اور وہ دروازے کھلے تھے، اور پھر پہلے دروازے سے فرشتے نے مجھے کہا کہ اس شب میں رکوع کرنے والے کو بشارت ہو، یعنی کہ ہر وہ بندہ جو چاہے فرض نماز ہی پڑھ لے، ضروری نہیں کہ آپ پوری رات جاگیں یا اس کے لیے پوری رات آپ کھڑے ہو کر عبادت کریں، بس یہ فرمایا گیا پہلے دروازے سے کہ رکوع کرنے والے کو بشارت ہو۔ اسی طرح سے دوسرے دروازے سے آواز آئی کہ سجدہ کرنے والے کو خوشخبری ہو۔ تو دیکھیں کہ سجدہ بھی جو ہے وہ آپ فرض نماز بھی ہو سکتی ہے، نفل بھی ہو سکتے ہیں، کسی خاص اس کے لیے نہیں کہا گیا، صرف سجدہ کرنے والے کو خوشخبری دی گئی۔ اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تیسرے دروازے سے فرشتے نے پکارا کہ دعا کرنے والے کو خوشخبری ہو، جو بندہ بھی اللہ سے دعا کرتا ہے اس رات اس کے لیے بھی بشارت ہے، بخشش کی اور خوشخبری دی گئی ہے۔ اور چوتھے دروازے سے فرشتے نے پکارا کہ اس شب میں خوف خدا سے اپنے آنسو بہانے والے کے لیے بھی خوشخبری ہے، اس کو بھی بشارت ہو۔ تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت ہی محبوب آپ کا ایک طریقہ کار ہے کہ اللہ کو بہت پسند ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے ڈر سے آپ کی آنکھ سے آنسو نکلے اور آپ اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں۔ اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 5ویں دروازے سے مجھے فرشتے نے پکارتے ہوئے میں نے اس کو سنا کہ بھلائی کرنے والے کو خوشخبری ہو، کہ جس نے بھی بھلائی کی آج کے دن، آج کی رات، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی خوشخبری دے دی ہے بخشش کی۔ تو اسی طرح سے جی فرمایا کہ چھٹے دروازے سے فرشتہ یہ پکار رہا تھا، ہے کوئی سوال کرنے والا آج کی رات اللہ تعالیٰ سے جس کے سوال کو پورا کیا جائے۔ اور اسی طرح سے 7ویں دروازے سے فرشتے نے پکارا کہ ہے کوئی اللہ سے مغفرت مانگنے والا جس کو اللہ تعالیٰ آج کی رات اس کی مغفرت مانگنے پر بخش دیں گے۔ تو یہ وہ 7 بشارتیں تھیں اور خوشخبریاں تھیں جو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 15 شعبان کے رات کو دی گئیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ جبرائیل یہ دروازے کب تک کھلے رہیں گے؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، طلوع سحر تک، جب تک کہ صبح دن کی روشنی نہیں ہوتی، فجر کا وقت نہیں ہوتا، تب تک یہ دروازے آسمانوں کے کھلے رہیں گے۔ تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ اس رات کی فضیلت کتنی زیادہ ہے اور ہمیں اپنی بخشش کی دعا اس رات ضرور کرنی چاہیے۔ جتنی بھی عبادت ہو سکے آسانی سے آپ وہ ضرور کیجئے، فرض نماز بھی پڑھیے، آپ قرآن پاک کی تلاوت بھی کیجئے، آپ نفل بھی ضرور پڑھیں، اور آپ درود پاک بھی پڑھیں، آپ تسبیح بھی کریں۔ اور یہ ہے کہ جتنی کسی کی ہمت ہے، اگر کوئی بیمار ہے
تو وہ کم بھی پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ ہمارے تھوڑے اعمال کو بھی زیادہ کر کے اپنے پاس کئی گنا زیادہ کر کے اس کا اجر جو ہے وہ ہمارے لیے لکھ دیتے ہیں۔ تو یہ آپ کے ساتھ شیئر کیجیے میں نے شب برات کی حقیقت کیا ہے، اور یہ جو لوگ کرتے ہیں جی کوئی پٹاخے چلا رہا ہے اس دن، اور کوئی جو ہے وہ اس طرح کے کام کر رہا ہے، کوئی گھر پر لائٹنگ کر رہا ہے، تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ وقت کا ضیاع ہے۔ آپ اس میں نہ تو کوئی خوشیاں منائیں، نہ بس آپ اس پہ پٹاخے پھوڑیں، نہ اپنے گھروں پہ لائٹنگ کریں، بلکہ وہی آپ کسی غریب کی مدد کریں، بھلائی کریں اور اپنی مغفرت مانگیں، اللہ تعالیٰ سے رو کر گڑ گڑا کر اپنی دعائیں مانگیں، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کو کبھی بھی رد نہیں کریں گے۔ اور بدعت اور شرک والی چیزوں سے پلیز آپ لوگ پرہیز کیجیے، اور صرف اسی بات پر ہم عمل کریں گے جو کہ مستند بات ہو۔ تو ابھی جی آج میں نے فاطمہ کا اسکول میں ایڈمیشن کرا دیا ہے الحمدللہ۔ میں اس کو لے کر گئی تھی، آپ کو شاید ویڈیو میں نظر آ رہا ہو، وہ ریڈی ہو گئی تھی اور ہم لوگ اسکول میں اس کا ایڈمیشن کرائے تھے، اور ابھی میں واپس آئی ہوں تو فاطمہ نے ضد کی کہ مجھے آج بریانی کھانی ہے، تو اس کی فرمائش پر میں بنا رہی تھی جی بریانی، اور ساتھ میں نے بنائی آلو مٹر کی سبزی اپنے ہسبینڈ کے لیے۔ اور بریانی بنانے کے بعد مجھے اس کا وہ سارا سامان لے کر آنا تھا جو کہ لکھ کر دیا تھا، اسکول والوں نے ایک لسٹ پرووائڈ کی تھی ہمیں کہ یہ ساری اسٹیشنری اور بکس، کاپیز اور اس کا یونیفارم وغیرہ آپ لوگ لے کر آئیں۔ تو کل سے انشاءاللہ فاطمہ اسکول جائے گی، وہ بھی ہم آپ کے ساتھ ضرور شیئر کریں گے۔ اس کا کل فرسٹ ڈے ہوگا اسکول میں۔ اور ابھی یہ ہے کہ بریانی بنانے کے بعد میں نے فاطمہ کو ساتھ تو نہیں لیا تھا، گھر چھوڑ دیا تھا، کیونکہ آج میرا ارادہ ہے کہ اس کی میں سونے کی روٹین کو تھوڑا چینج کروں گی اور 9 اور 10 بجے کے درمیان اس کو سلا دوں گی، کیونکہ 8 بجے سے لے کر 12:30 تک اس کی کلاس کا ٹائم ہے۔ اور یہ میں آپ کو بتاؤں کہ میں نے اس کا ایڈمیشن جو ہے وہ نرسری کلاس میں کرایا ہے۔ ویسے تو میں نے گھر پہ اس کو کافی کچھ سکھایا ہوا تھا، لیکن وہاں کی جو میڈم تھیں انہوں نے مجھے سجیسٹ کیا کہ KG میں اس کے اوپر برڈن بہت زیادہ ہو جائے گا، تو آپ اس کو فی الحال نرسری میں کرائیے، کیونکہ اگست میں ہمارا نیا سیشن سٹارٹ ہوگا، تو پھر آپ اس کو آٹومیٹکلی اس نے KG میں ہو جانا ہے۔ KG میں ہمارا جو کورس ہے، سلیبس ہے، وہ کافی ٹف ہے، یہ کر نہیں پائے گی۔ تو اس کے بعد جی وہ سارا سامان اس کا لیا، پیچھے پڑا ہوا تھا سیٹ پر، اور میرا دل چاہ رہا تھا جی آج فش کھانے کو۔ تو یہ ہمارے ہاں ایک بہت مشہور ہوٹل ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ قصور تو فش کے بارے میں ویسے ہی بہت مشہور ہے۔ تو یہاں سے ہم نے فش لی اور گھر آ کر ہم نے وہ فش کھائی اور فاطمہ کو بھی کھلائی، اور یہ ساری چیزیں میں اس کی ان پیک کر کے جو بھی لے کر آئی تھی وہ میں نے سیٹل کر کے رکھی ہیں کہ ان کو میں سیٹ کر کے رکھتی ہوں کل کے لیے۔ اس کا بیگ وغیرہ تیار کیا، اس کے کپڑے تیار کیے، اور پھر میں نے ان لوگوں کو سلا دیا جلدی ہی۔ آج فاطمہ اور خدیجہ کو، خود بھی میں عشاء کی نماز آج ٹائم سے ہی پڑھ کے 10 بجے میں فری ہو گئی تھی سارے کاموں سے۔ تو ابھی بس جی یہ آپ کے ساتھ جو بات چیت کرنی تھی وہ سارا آپ کو بتا دیا۔ اگر کسی کا کوئی سوال ہو اس بارے میں تو آپ ضرور پوچھ سکتے ہیں ہم سے، اور اگر آپ کو ہمارا چینل، ہماری ویڈیو اچھی لگتی ہے تو پلیز اس کو سبسکرائب کیجئے، شیئر کیجئے اور اس کو لائک کیجئے۔ اور اس کے ساتھ ہی ابھی میں آپ لوگوں سے چاہوں گی جی اجازت، اس دعا کے ساتھ کہ اپنے گھروں میں آپ لوگ خوش رہیں، آپ کی جتنی بھی پریشانیاں، مصیبتیں، بیماریاں اور جس وجہ سے بھی آپ لوگ پریشان ہیں، اللہ آپ سے ان پریشانیوں کو ہمیشہ کے لیے دور کر دے، اور آپ لوگوں کی زندگی میں امن، چین اور سکون لکھ دے۔ اپنے لیے امن اور سکون مانگا کریں۔ پیسہ، رزق، یہ چیزیں تو اللہ تعالیٰ نے دینی ہی دینی ہے، اس کا تو وعدہ کیا ہوا ہے ہمارے ساتھ۔ بس آپ صحت، تندرستی اور امن مانگا کریں۔ تو ابھی چاہوں گی جی آپ لوگوں سے اجازت کل تک کے لیے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اور ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا، جس طرح سے آپ ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رہتے ہیں۔ ابھی چاہوں گی آپ سے اجازت۔ اللہ حافظ۔